बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 13 नवंबर बुध के दिन दूसरा वीलॉग। बड़ी अहम खबरें आपके सामने पहले रखूं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। खान का जो कश्तियाँ जलाने का डू डाई का वक्त अब आ चुका है। तहरीक इंसाफ की अनोखी हिकमत अमली तैयार हो चुकी है। बैक वक्त पाकिस्तान और दुनिया भर में 24 नवंबर को फाइनल कॉल। 24 नवंबर का खौफ, लंदन में दो बड़ों की अहम मुलाकात भी शुरू। जुल्फी बुखारी की बड़ी धमाकेदार एंट्री, कुछ जल्द सरप्राइज़ भी आने वाले हैं। 24 नवंबर की कॉल के ऐलान के बाद मुल्क में बड़ी तब्दीलियां भी। क्या हुकूमत गिरेगी, जजेस इस्तीफ़ा देंगे, चीफ जस्टिस समेत जस्टिस अमीनुद्दीन खान छोड़ेंगे या नहीं। आइनी अदालत के केसेस भी शुरू हो गए, लिस्टें भी आ गई। काजी के खिलाफ पहला बड़ा केस भी शुरू हो गया। अडयाला जेल में तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर होगी। इस्टेब्लिशमेंट का जो दबाव है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का नाकाम हुआ। शायान अली आज नवाज शरीफ के घर फिर एक दफ़ा, आपको पता है उसका दावा। और मुकाफ़ात अमल, लंदन में काजी के बाद ख्वाजा की तारीखी चित्रोल। और 190 मिलियन का झूठा केस बनाने वालों को 700 मिलियन का असली केस। मरीम नवाज़ के बेटे का नाम भी आ गया। और भारतीय जो वज़ीर आला है उसकी पंजाब में मरीम नवाज़ को झुकते हैं। सोशल मीडिया पर नून लीग को जो 1 करोड़ देकर हायर किया गया, वो भी एक स्कैंडल सामने आया है। सबसे पहले लेकिन खान की 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल, ट्विटर पर पैगाम, पूरा निज़ाम हचकोले लेने लगा। हर वो शख्स जो इस बदबूदार निज़ाम के ख़िलाफ़ है 24 नवंबर को घर नहीं बैठेगा, ये बात तय है। इन लोगों की बेबसी देखें कि 2 महीने से तहरीक इंसाफ की क़यादत को खान से नहीं मिलने दे रहे। उसके बावजूद पैगाम भी आ गया, एहतजाज की कॉल भी आ गई। और ये 24 नवंबर की जो कॉल है, इसका देखिए सबसे बड़ा बुनियादी नुक्ता ये है कि जो भी आइन और कानून की पाबंदी नहीं कर रहा, चाहे वो सरकारी एहलकार है या नहीं, उसका एहतराम अब अवाम पर वाजिब नहीं है। दूसरे मानों में दमादम मस्त कलंदर। खान के पैगाम में 4 नुकात हैं। आपको पता है 26वीं तरमीम का खात्मा, जमहूरियत और आइन की वापसी, अवाम के मैंडेट की वापसी और तमाम सियासी कैदियों की रिहाई। अलबत्ता पाकिस्तानी अवाम का मुतालबा ज़रा मुख्तलिफ है और वह सबसे ऊपर है, वह खान की रिहाई, जिस पर खान ने खुद बात नहीं की। खान ने कभी नहीं कहा वो जेल से निकलवाए। खान का पैगाम पाकिस्तान में मौजूद लोगों के लिए और तहरीक इंसाफ के ओवरसीज़ चैप्टर ने फिलफोर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों तक पैगाम फैला दिया। जुल्फी बुखारी की ट्वीट आई 24 नवंबर को, पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ जहाँ हैं वो एहतजाज करेंगे। और बरतानिया से नवाज शरीफ के घर के बाहर से भी शायान अली ने पैगाम दोहरा दिया। वैसे ये नौजवान भी मंजर आम पर आना बड़ा अहम काम है कि ऐसे वक्त पर जब खौफ का बुत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में खड़ा करने की कोशिश की गई। ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर, वहाँ बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के घर के बाहर एहतजाज का ऐलान है। उसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी इनके साथ होंगे। सबसे अहम एहतजाज अमरीका में होगा। नई हुकूमत आने से पहले पाकिस्तानी बड़ा पावरफुल शो करने में कामयाब। 24 नवंबर की डेट वहाँ भी आ गई। अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी रुपोशी से निकलेंगे पंजाब में, चाहे वो हमाद अज़हर हों, मियाँ असलम इकबाल हों, बाकी तमाम लोग बाहर निकल कर अब आवाम को निकालेंगे, लोगों से जुड़ेंगे, क्योंकि आखिरी मार्का है। उसके बाद मामला आपके आप देखें, तहरीक इंसाफ के पास सिवाय कामयाब होने की और कोई ऑप्शन नहीं है, सिवाय कामयाब होने की। और मेरे ख्याल में हुकूमत अब रोक नहीं सकेगी, क्योंकि खान की ये कॉल थी और बहुत बड़ी कॉल थी। मुतालबा आवाम बार बार कर रही थी। खान ने मुतालबात बड़े वाज़ेह अंदाज में रखे हैं और अब ये मुतालबात मंजूर होंगे तो अवाम वापस जाएगी, ये तय हो चुका है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अवाम से मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू कर दिया, अपने दफातर भी खोल दिए, कारकुनान से मिलना भी शुरू कर दिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनना शुरू हो गए। लीडरशिप्स के लिए जो कमेटी है वो भी खान ने तरतीब दे दी, जो एहतजाज को लीड करेंगे। और मुज़ाकरात, अब देखें ये फ़ाइनल कॉल के आते साथ ही मुज़ाकरात का मामला भी शुरू होगा। अभी से हुकूमत को गशी के दौरे पड़ना शुरू हो गए, वो मैं आपको आगे चल के उसकी तफसील बताता हूँ। लेकिन इन सब लोगों को पता है कि चाहे वो जजेस हों, जर्नेल हों, मीडिया के लोग हों, सहाफ़ी हों, पुलिस वाले हों, सियासतदान हों, इस वक्त सब के सब खान के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। ये सुबह शुरू भी खान के नाम से, इनकी शाम भी खान के नाम से। अब मरीम नवाज़ की तकरीर हो या उनके बयानात हों, जैसे वो डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर उसने एक दिखाई थी कमला हैरिस की, आपने देखी होगी, वो भी ट्रंप 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 करती ही रहेगी। तो यहाँ भी यही मामला है। टोटल 4 जज हैं, 10 के करीब इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं और ब्यूरोक्रेसी के कुछ इदारे हैं बस। और ये इनके सर पर टिका हुआ फॉर्म 47 का निज़ाम है। दूसरे 25 करोड़ अवाम कॉल का सुनते ही देखे अवाम की मोबिलाइजेशन हुई। गुजरांवाला कैंट में फाइनल कॉल के बाद पहली दफ़ा 9 मई के बाद बड़ी तादाद में वहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी है यूथ विंग का गुजरांवाला का, उस्मान खान, उसकी बड़ी रैली भी आ गई। लाहौर में, कराची में, फैसलाबाद में लोगों ने निकलना शुरू हो गया। टिकट होल्डर मुतहरक हो गए। अब गिरफ्तारी से भी बचना है और आवाम को मोबिलाइज़ भी करना। चैलेंज तो ज़रूर है, लेकिन चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, जैसे तरीके साहब पहले करती रही। सोशल मीडिया पर भी वॉलंटियर्स तैयार हैं इनके। पंजाब की इसमें शिरकत बड़ी अहम होगी। और ये 62% का सूबा है, याद रखें। 12 करोड़ इनके लिए बड़ा अहम काम है। ये पहले कर चुके हैं 8 फरवरी को जिस तरह वोट डाला। और सबसे ज़्यादा देखें नुकसान भी पंजाब में, और पंजाब में लाहौर के हालात आपके सामने हैं। तहरीक इंसाफ की इस कॉल के बाद देखें नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट ने भी ये दौड़े शुरू कर दी जो उन्होंने करनी थी। लंदन में मौलाना को भेजा नवाज शरीफ के पास, लेकिन मामला उल्टा हो गया। ये मौलाना के कंधे पर बंदूक रखने के लिए तैयार थे कि मौलाना साहब को आगे करेंगे, मुज़ाकरात इस दफ़ा करेंगे। लेकिन मौलाना साहब उल्टा नवाज शरीफ को कायल कर रहे हैं कि तुम अडयाला जेल जाओ खान के पास, और उस पर ये तैयार है।
اب مجبوری یہ ہے کہ نواز شریف تو آنے پر تیار ہیں اڈیالہ جیل، عمران خان ملنے پر تیار نہیں. اور نواز شریف تو آپ کو پتہ ہے بارہا کہہ چکے ہیں کہ میں اڈیالہ جیل جا کے خان سے چاہے مجھے کچھ بھی پیر پکڑنے پڑے میں تیار ہوں. لیکن یہ مذاکرات عمران خان نے بھی کہا ہم ضرور کریں گے، لیکن سیاسی جماعتوں سے نہیں. یہی بات تحریک انصاف نے کی، جو مینڈیٹ چور ہے ان سے کیا بات کرنی ہے ہم نے. تو جو بات کرنے والے ہوں گے ہینڈلرز وہ آئیں گے. خان نے بھی کہا ان سے آئیں، سے بات کریں. عوام کو روکنے کے لیے وہ کنٹینرز، وہ واردات جو روایتی طریقہ جس کی آپ دیکھیں عوام عادی ہو چکی ہے. ڈی چوک میں ناکام ہو چکے، پنڈی میں ناکام ہو چکے، لاہور میں، اسی سارے لوگ جانتے ہیں. اب یہ اتنا بڑا مسئلہ عوام کے لیے نہیں رہا. اب جو یہ واردات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر لوگوں کو توڑیں، ان سے استعفیٰ دلوائیں، جو لوگ استعفیٰ نہ دیں ان کے خاندان کو اٹھائیں. اور یہ کوشش کیا کر رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ تحریک انصاف کے ان کے گھروں پر جو کریک ڈاؤن ہوئے حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ چاہ رہے ہیں ایک فارورڈ بلاک بنا کے تحریک انصاف کے اندر ہی ایک اور جماعت بنائیں. لیکن ان کی بدقسمتی ایک بندہ بھی نہیں توڑ سکے، ایک بندہ بھی. تحریک انصاف کو آپ کو پتہ ہے میرے خیال میں لوگوں کو آزاد چھوڑنا چاہیے، ان پہ اعتماد کرنا چاہیے. اتنا ظلم و ستم جو سہل ہیں وہ نہیں ٹوٹیں گے. جنہوں نے ٹوٹنا تھا وہ 26ویں ترمیم میں آپ نے دیکھ لیے. اب تحریک انصاف کو فائنل کال کے لیے ساتھ میرے خیال میں خیبر پختونخوا میں جہاں منظور پشتین کو ملانا چاہیے، بلوچستان میں مہرنگ بلوچ کو ملانا چاہیے، مولانا فضل الرحمان کو بھی دعوت دینی چاہیے. محمود اچکزئی جو آئین کے تحفظ کی تحریک میں ان کے ساتھ شامل تھے وہ نظر نہیں آ رہے، انہیں ضرور منظر عام پہ لانا ہوگا. سندھ میں جی ڈی اے کو اکٹھا کریں، اپنے ساتھ جوڑیں، یہ بہت بڑی طاقت ہے وہاں. چھوٹی بڑی اپوزیشن جماعتوں کو اپنے ساتھ رکھیں اور لبیک پارٹی کو بھی دعوت دے دیں. دیکھیں ان میں سے ہو سکتا ہے نہ آئیں یہ لوگ، لیکن دعوت ضرور دیں، کیونکہ یہ معاملہ جمہوریت اور آئین کی بحالی ہے. اور 26ویں ترمیم صرف تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے. کامیاب احتجاج تو دیکھیں یہ تب ہوگا، اور یہ سب جانتے ہیں. اب تک جو آپ نے چھوٹے موٹے جتنے بھی احتجاج دیکھے، چاہے ڈی چوک ہو، راولپنڈی ہو، بڑے پاورفل شو تھے، لیکن تحریک انصاف کے ورکرز اور سپورٹرز میں بڑی تعداد میں نظر آئے. یہ جو اتنی بڑی نقل و حرکت ہے، اس کے لیے وسائل چاہیے، ذرائع چاہیے، یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے. لانگ مارچ کے احتجاج کے لیے تو آپ کو پتہ ہے، یا کوئی بھی احتجاج ہو، اس میں عوام کی شرکت بڑی اہم ہے، اور تحریک انصاف کے علاوہ عوام. اب پنجاب میں اس وقت 2000 سے زائد ٹکٹ ہولڈرز ہیں. قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی موجود ہیں. سینٹ میں 20 سینیٹر ہیں ان کے اپنے. تو ان سب کی ذمہ داری ہے کہ احتجاج کے تمام جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کریں. خاص طور پر اخراجات کے معاملے پر یہ دیکھیں بڑا معاملہ ہے. اوورسیز پاکستانیوں کو بڑا اہم کردار ہوگا. پارٹی فنڈز کے حوالے سے اب اوورسیز پاکستانیوں کو سامنے آنا ہوگا. جو شرکت نہیں کر سکتے، ظاہر ہے وہ مالی مدد کر سکتے ہیں، تعاون کر سکتے ہیں. اس وقت تو 80% عوام جو چاہتی ہے کہ یہ جو امید کا ایک آخری چراغ عمران خان کے سامنے ہے اور یہ نظام جو بدلنا ہے، اس کے لیے لوگ تیار ہیں. اور اس میں دیکھیں سب سے زیادہ جو بڑی تعداد ہے وہ متوسط طبقے کے لوگ ہیں، دہاڑی دار لوگ ہیں. اور یہاں پر یہی سب سے زیادہ آپ کو احتجاج میں نظر ہے، کیونکہ ان کے اپنے حالات اس سے جڑے ہوئے ہیں. یہ تمام لوگ اپنے لیے آتے ہیں. اب انہیں پتہ ہے کہ آئندہ آنے والے مرحلے میں مزید مشکلات ہوں گی، تو ان لوگوں کی مدد کے لیے بھی نظام ہوگا. یہ سب چیزیں اوورسیز پاکستانیوں کو میرے خیال میں ذمہ داری لینی ہوگی. وہ تمام لوگ خاص طور پر جو ٹویٹر سپیس میں اپنے پیغامات دیتے ہیں، فائنل کال کی بات کرتے ہیں، اب یہ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عملی قدم بھی بڑھا کر دکھائیں. فائنل کال آتے ہی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پہ جتنا دباؤ ہے اس وقت، وہ سب سے زیادہ دباؤ اس وقت عدلیہ پہ ہے. دیکھیں 24 نومبر کی اس کال کا پہلا نقطہ ہی 26ویں ترمیم کا خاتمہ ہے. 26ویں ترمیم ختم ہو تو سب سے پہلے اڑنے والا شخص جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں گے، یہ جسٹس امین الدین خان ہوں گے، یہ لوگ آئینی بینچ ہوں گے ان کے. یہ جتنے مقدمات کر رہے ہیں، اب دیکھیں کہ مقدمات کیا ہے. ماحولیات کا مقدمہ اس نے لگا لیا. اب پتہ نہیں ماحولیات کے بعد آٹا چینی اور یہ ان کی قیمتوں کا تعین ہوگا. 15 نومبر سے کیس ہو، لیکن پہ دباؤ ہے، بڑا شدید دباؤ ہے. کیونکہ 26ویں ترمیم کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس اور باقی تمام جو ججز ہیں ان کے ساتھ مخصوص نشستوں والے، ان کے ساتھ حوصلہ پیدا کرنا. عدلیہ میں جتنے بھی ججز ہیں ان کا دیکھیں جنہوں نے 2 واردات کی ہے، ان کا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے. 2007 میں مشرف نے ایمرجنسی لگائی، 3 نومبر کو 100 سے زائد ججز کو پی سی او کے تحت حلف دلوایا، لیکن 2 سال 8 مہینے کے بعد یہ تمام جج فارغ ہو گئے، کیونکہ عدلیہ بحالی تحریک کامیاب ہوئی اور تمام کے تمام ججز سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، ماتحت عدالتوں میں سارے کے سارے اڑ گئے. تو اس لیے یہ عوام کا معاملہ ہے. 26ویں ترمیم کا فائدہ اٹھانے والے تمام ججز پر شدید دباؤ ہے، اور اس میں یحییٰ آفریدی صاحب بھی سر فہرست آ گئے. ان لوگوں کے استعفے کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے. جسٹس امین الدین سمیت یہ لوگ اس وقت دباؤ میں. کورٹ رپورٹر جو ہیں ثاقب رشید ہیں، ملک اسنات ہیں اور صدیق جان، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فائنل کال کے بعد عدلیہ میں ہلچل مچی ہوئی ہے اور یہ ان کی مدن کا جو لاوا جو ہے وہ پھٹنے والا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں عمران ریاض کا تو ایک دعویٰ یہاں تک آیا کہ 24 نومبر سے پہلے ہو سکتا ہے حکومت تحلیل ہو جائے. یعنی یہ آنے والے 10 دن انتہائی اہم ہے، اور اس میں امریکہ تبدیلی کو یاد رکھے اپنے ذہن میں. مذاکرات کا معاملہ ہے، یہ کوشش کریں گے. اور ویسے بھی دیکھیں اس احتجاج کی خبر اب انٹرنیشنل میڈیا میں آ گئی. عرب نیوز سے شروع ہوئی ہے اور اس کے بعد اب انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس چھاپ رہے ہیں. کل تک آپ کو پتہ چلے گا کہاں کہاں یہ خبر پہنچ چکی ہے. اور حکومت کی کوشش یہی ہے کہ امریکہ تک نہ پہنچے بس، لیکن وہاں تو پہنچے گی. 2 سال 6 مہینے سے یہ ڈرا رہے تھے کہ کس طرح یہ معاملہ روک لیا جائے، لیکن یہ کال براہ راست عمران خان کی طرف سے آئی اور عوام بھی انتظار میں تھی. اور یہ صبر کا جو سلسلہ تھا، یہ آپ کو پتہ ہے اب یہ اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ اب اس کو لاوے کو پھٹنا ہی پھٹنا ہے. آگے اب مکافات عمل کا ذکر کروں گا ضرور.
نواز شریف نے بھی ذکر کیا گندے ٹماٹر اور انڈے مارنے کی بات کی کہ جی میری گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ ہمارا دین ہمیں اسلام نہیں سکھاتا۔ عمر میں نواز شریف صاحب اس وقت تقریباً آخری اننگز میں ہیں۔ بے نظیر کی تصویریں پھینکنے سے، ہیلی کاپٹروں سے لے کر 100 سالہ بزرگوں تک زیادتی کرنا، 9 سال کی بچوں کے ظلم و ستم کرنا خواتین مردوں کے ساتھ، یہ شاید اسلام نے ہمیں نہیں سکھایا، یہ انہیں شایان علی سکھائے گا۔ بہرحال چوری کرنا بھی اسلام نے نہیں سکھایا، اسلام نے انصاف کرنا سکھایا ہے۔ اور یہ انصاف دیکھیں اسلام کیسے سکھاتا ہے۔ آج اللہ نے ریحانہ ڈار صاحبہ کو انصاف دیا، خواجہ آصف کے ساتھ جو مکافات عمل ہوا لندن میں، گالیاں پڑی اسے، اور وہ بھی کس طرح، میں ویسے ذاتی طور پہ اس عمل کے حق میں نہیں ہوں، لیکن جب ریحانہ ڈار صاحبہ کی شکل دیکھتا ہوں، ان کا پھٹا ہوا گریبان یاد آتا ہے، عمر ڈار کی بیوی کو لگے ہوئے راڈ یاد ہے، اس کی کال یاد آتی ہے، عمر ڈار کی باتیں یاد آتی ہیں، ریحانہ ڈار کی جھولیاں اٹھا کے اللہ سے انصاف کی دعائیں، تو پھر مجھے نظر آتا ہے اللہ کا انصاف یہی ہوگا، اسی طرح ہی ہوگا شاید کہ یہ 5 فٹ کا شخص پاکستان میں فرعون کی طرح لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں اچھالتا ہے، آدھی آدھی رات کو پولیس ان کے گھر میں بھیج کے ان کے ساتھ زیادتی کی دھمکیاں دلواتا تھا، لوہے کے راڈ سے ان کے بدن چھلنی کرتا تھا، آج منہ چھپا کے چوروں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ ذرا اس کی شکل دیکھیں آپ، شاید اللہ کا انصاف یہی ہوگا۔ یہ اس میں علماء کرام رہنمائی کر سکتے ہیں، میرا تو بڑا ناقص علم ہے، مجھے مکافات عمل ہی نظر آتا ہے۔ اور ابھی مکافات عمل کا نتیجہ ایک اور دیکھ لیں، بھارتی پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بھگوان مان، وہ مریم نواز کو جھکتے لگا رہا ہے، کہہ رہا ہے جی پنجاب کی وزیر اعلیٰ کہتی ہے جی میں چٹھی لکھوں گی کہ آپ کا دھواں لاہور سے ادھر آتا ہے، وہ مذاق اڑا رہا ہے حقیقت میں، وہ کہتا ہے تو بھی لکھ دے چٹھی سجنا۔ اب وہ اس طرح کی جھکتے لگانا، یہ پاکستان میں ایک سردار سیاستدان کو عمران خان نے بھی بلایا تھا، نوجوت سنگھ سدھو، ذرا اس کی باتیں سنیں، ذرا پڑھی ہوں گی سوشل میڈیا پہ، وہ کیا کہتا تھا، تو انہیں شرم نہیں آتی ان چیزوں پہ۔ بہرحال مکافات عمل ایک اور دیکھ لیں، 190 ملین پاؤنڈ کا خان پہ جھوٹا کیس بنایا القادر ٹرسٹ۔ اب اس میں دیکھیں اللہ نے انہیں کیسا ذلیل کیا۔ IMF کی میٹنگ میں آج انہوں نے خود بریفنگ دی پنجاب حکومت نے کہ ہم نے $700 ملین کی ٹریجری بانڈ میں عرب امارات میں انویسٹمنٹ کی، اور اس میں نام کس کا آ رہا ہے؟ مریم نواز کے بیٹے کا۔ اب یہ انویسٹمنٹ انہوں نے کیسے کروائی؟ بھئی انویسٹمنٹ تو لانی تھی عرب امارات سے، یورپ سے، پاکستان کے اندر، پاکستان سے انویسٹمنٹ کیسے جا رہی ہے باہر، اور وہ بھی اکٹھی 200 ارب کی، $700 ملین ڈالرز کی۔ اب یہ واردات کی تفصیل یہ ہے، دیکھیں ابھی حال ہی میں آپ نے پنجاب کا بجٹ دیکھا ہو 5367 کا، اس میں 367 غائب ہی ہو گئے، 367 ارب۔ اب IMF نے کہا کہ آپ بجلی کی مد میں سبسڈی دے نہیں سکتے، 14 روپے کی واردات تھی۔ ایک طرف آپ 7 ارب کا قرضہ بھی مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس 200 ارب خزانے میں فالتو پڑے تھے پنجاب میں۔ اب وہ فالتو پیسے انہوں نے ٹریجری بل میں انویسٹ کر دی۔ مطلب یہ جو مختصر دورانیے کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور یہ بڑے طریقے سے انہوں نے دبئی میں کی۔ دبئی میں آپ کو پتہ ہے وہاں آف شور کمپنیاں بنا سکتے ہیں، کاروبار کی سہولت ہے۔ آپ کسی بھی مقامی شخص کو 51% پر بزنس پارٹنر بنائیں، 49% آپ لیں، اس کو آپ کے کاروبار سے کوئی غرض نہیں، آپ جو مرضی کاروبار کریں۔ یہاں انہوں نے ظاہر ہے وہ جنید صفدر کو لے آئے ہوں گے۔ اب ٹریجری بل کی یہ جو انویسٹمنٹ عرب امارات میں انہوں نے کی، اور خود IMF کو انہوں نے بتایا کہ ہم نے کی، چھپا نہیں سکے۔ اور یہ وارداتیں اس طرح کی، ان کی اس طرح ہی بے نقاب ہوتی ہیں، خود اپنے منہ سے بتاتے ہیں۔ سرمایہ کاری کے لیے ان کے ساتھ اسٹیٹ بینک کو بھی انہوں نے اعتماد میں لیا۔ اسٹیٹ بینک کے اپنے فارن ریزرو، اس کا پتہ ایک بڑا حصہ جو ہے امریکی ٹریجری بل میں انویسٹ ہوتے ہیں تاکہ جب میچور ہوں تو ان سے پیسے کمائے جائیں۔ اب یہ جو ابوظہبی کی انویسٹمنٹ اتھارٹیز ہیں یا چین کی انویسٹمنٹ کارپوریشنز ہیں، یہ بھی عام طور پر فارن ٹریجری میں انویسٹمنٹ کرتی ہیں، باقاعدہ طور پر دوسری حکومت سے معاہدہ ہوتا ہے، اور اس میں عام طور پر جو ترقیاتی فنڈ پڑے ہوتے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں، فالتو پیسے۔ لیکن یہاں پر ان کے پاس کون سے فالتو پیسے، اور رسک اس میں دیکھیں کرنسی کی ایکسچینج ریٹ میں آتا ہے، اور سیاسی رسک کے ساتھ جو وہ الگ ہے۔ پھر دونوں ممالک کے قوانین، پنجاب گورنمنٹ میں جو عرب امارات میں ٹریجری بل میں انویسٹمنٹ کی، تو کیا انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے اجازت لی، اسٹیٹ بینک سے اجازت لی؟ یہ انہیں اجازت ملی کیسے، یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ وزیر خزانہ تو آپ کو پتہ ہے وہ برائے نام وہ محمد اورنگزیب ہے، اصل فیصلے وہ سمدھی اسحاق ڈار کرتا ہے۔ شہباز شریف نے وہ کمیٹیاں جو توڑی تھیں اور منع کیا تھا کوئی وزارت خزانہ کی رپورٹ باہر نہیں جائے، قانون بنایا کہ ان کے بارے میں آپ نہیں پوچھ سکتے کہ ہم کسے بیچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور کابینہ سے منظوری کیسے کروائی۔ اب 190 ملین پاؤنڈ عمران خان جب پاکستان لے کر آیا تو انہوں نے کیس بنایا کہ پاکستان کیسے آئے۔ بھائی پیسے پاکستان آئے، یہاں پاکستان سے $700 ملین جا رہے ہیں، تو کابینہ نے منظوری کیسے دی؟ اور یہ بانڈ کب میں چور ہوں گے، پیسے کب آئے، کوئی پتہ نہیں کسی کو۔ اور یہ اسی طرح کی واردات، جس طرح انہوں نے PTV پہ ابھی سوشل میڈیا میں وہ ٹیم اپنی ہائر کر رہی ہے، 1 کروڑ روپیہ ان کو دے دیا، مطلب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی فاتحہ ہو رہی ہے اور وہاں سرجریاں ہو رہی ہیں ان پیسوں سے، اور دعویٰ کر رہے ہیں جی معیشت ٹھیک کر رہے ہیں۔ IMF کے مذاکرات میں آج انہوں نے ٹیکس ٹو GDP کی جو شرح ہے وہ 8.8 سے 10.3 کر دی۔ IMF نے کوئی رعایت نہیں دی، 12,970 ارب کا ہدف ادھر ہی رکھا۔ اور یہ جو پیٹرول کی قیمتیں پوری دنیا میں سستی ہیں، آپ کو پتہ ہے، پیٹرولیم مصنوعات پہ کہیں پہ بھی اب سیلز ٹیکس نہیں لگ رہا کیونکہ سستا پیٹرول ہے۔ انہوں نے GDP کی شرح کے حساب سے ٹیکس وصولی میں یہ کوشش کی جہاں سے آمدنی، جو ناممکن ہے، لوگوں کا کام ہی کوئی نہیں۔ یہ آئے تھے معیشت ٹھیک کرنے، آپ کو یاد ہوگا، یہ جنرل باجوہ بھی جب دوسری دفعہ توسیع لیے تو اس نے بھی آتے ساتھ یہی کہا تھا معیشت کو ٹھیک کریں گے، انہوں نے ٹویٹ بھی کی تھی، بلکہ آپ کو یاد ہوگی وہ۔
حالت کیا کی, ملک کو ڈیفالٹ پہ لے گئے. 6.2% عمران خان کی وہ جی ڈی پی تھی, اور انہوں نے آ کے وہ ساری کی ساری تباہ و برباد کر کے ڈیفالٹ دیوالیہ پن پہ لے گئے. بنیادی نقطہ سیاسی استحکام, معاشی استحکام دونوں جڑے ہوئے سمجھ نہیں آئے, حالانکہ عام بچوں کو بھی پتہ بھی ہے. آخر میں قاضی فائز پر بھی پہلا کیس جو شروع ہونے جا رہا ہے, وہ قاضی صاحب نے جو بلوچستان میں ڈائریکٹ وکیل سے جج بنے تھے, وہ کیس عدالت میں آیا ہے, اور انتخابات جو ان لوگوں نے منسوخ کیے تھے وہ کیس بھی سماعت کے لیے ہوا ہے, اور یہ گیا امین الدین کی عدالت میں سربراہی میں 6 رکنی بینچ سنے گا. اس کیس سے بہرحال یہ چیزیں بہت سی سامنے آئیں گی, یہ لوگ کریں گے کیا, یہ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹرز جو ہوں گے واردات کی, اگر تو انہوں نے قاضی کو پکڑ لیا تو بس سمجھ لیں بس معاملہ پھر گیا ہے. لیکن قاضی کو یہ الیکشن کمشنر بنانا چاہتے ہیں, قاضی صاحب کو نہیں چھوڑنا چاہتے, اس نے بڑا ان کے لیے کام کیا, سب سے زیادہ کام اس نے کیا ہے. تو بہرحال اب دیکھیں 24 نومبر کی کال ہے, 10 دن ہے, ہر دن میں اب تبدیلیاں ہوں گی, ہر دن میں بڑی بڑی جو ڈیولپمنٹس ہوں گی انشاءاللہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.